बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम चेयरमैन डायरेक्टर न्यूटेक, सीनियर जनरल ऑफिसर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, असातिज़ा, वो तलबा जिन्होंने आज डिग्री हासिल की, और वालिदैन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बड़ा प्रिविलेज होता है कि मैं ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स से कुछ बात कर सकूं, और मैं बड़ी खुशी के साथ ऐसे मौक़ों पर मैं समझता हूं कि मैं आपसे ज़्यादा खुश होता हूं। ये नहीं कह सकता क्योंकि आपके 4 साल की मेहनत के बाद जो रास्ता अब आपको मिला है और असातिज़ा ने जो आपके लिए इल्म का रास्ता खोला है, उन जज्बात के अंदर तो मैं उसकी बराबरी तो नहीं कर सकता, मगर अलबत्ता मेरी खुशी भी बहुत अच्छी है। मगर साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कदर करें इस बात की। जब इल्म किताबी नुस्खों के अंदर था, जब इल्म सिर्फ़ आलिमों के पास था, तो लोग उनके चरणों में बैठते थे, सालों गुजारते थे कि इनके मुंह से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो इल्म के तस्बीह बनते चले जाएंगे और हम हासिल कर लेंगे। फिर लिखा हुआ इल्म प्रिंट होने लगा। पहले लिखा गया किताबी नुस्खों में, उससे पहले ज़बानी सीना बसीना चला, फिर लिखा गया, फिर प्रिंट होने लगा, और अब इस वक्त इल्म की ऐसी बहुतात है कि अब वो जिनको कहते हैं ना क्लाउड्स में, बादलों में भी इल्म मौजूद है, और इतना है कि किसी के बस में नहीं। एक ज़माना था जब बड़े बड़े फ़लसफ़ी जो थे वो हर चीज़ का इल्म रखते थे, वो मैथमेटिक्स भी जानते थे, वो लॉजिक, उस वक्त की लॉजिक से भी वाकिफ़ रहते थे, उस वक्त के मजहबी उलूम से भी वाक़फ़ियत रहती थी, और तलाश रिसर्च वो अपनी ऑब्ज़र्वेशंस के एतबार से करते थे। कभी कभी कोई इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं होते थे। बहुत सारे लोगों ने तो अपनी आँखों से आसमानों की तरफ और फलक की तरफ देखा और सितारों को पहचाना, और फिर ये भी वो महसूस करते रहे कि ज़मीन महवर है और सूरज उसके गिर्द घूमता है, और सितारे भी ज़मीन ही के लिए जो आसमान बना है उसके ऊपर वो सितारे मुंजमद हैं। तो अब अपनी आँखों की ऑब्ज़र्वेशंस के बाद कुछ टूल्स मिलने लगे, उन टूल्स की मदद से मज़ीद इल्म हासिल करते रहे। मगर अब तो इतना इल्म मौजूद है कि एक तो पहले ये जहन में रखिए कि ये इल्म जो है वो आपकी सिर्फ़ एक छोटा सा कदम आपने उठाया है, जिसके अंदर आपके उस्तादों ने आपको वो रास्ता दिखाया है कि ऐसे दरवाज़े खुलते हैं, और ऐसे आप दरवाज़े खोलते रहिए, और उसके बाद भी आप सीखते रहेंगे कि दरवाज़े कैसे खुलते हैं। क्योंकि जो दरवाज़े मेरी ज़िंदगी में जिस तरह से खुलते थे वो किताबी कैफियत से खुलते थे, उसके बाद दरवाज़े आफाकी कैफियत से ये क्लाउड्स के ज़रिए भी खुलने लगे। और बैठे बैठे मुझे जो लोगों से मैं पूछता था या ख़ुद किताबों के ज़ख़ीरों में से तलाश करता था, वह आज इंटरनेट पर बड़ी आसानी से अवेलेबल है। और आप ये समझते हैं कि यहाँ तकमील हो गई। ये तो सिर्फ़ इस ज़माने के हवाले से आप बड़े खुश होंगे कि बहुत बड़ी चेंजेस आ गई, मगर आपको मैं उजागर करूँगा कि इससे ज़्यादा बड़ी चेंजेस रास्ते में हैं और ज़्यादा तेज़ी से आएंगी। तो उस्तादों का शुक्रिया। आप महसूस करते होंगे, अपने दिल से निकलती होगी ये बात कि उस्तादों ने ये रास्ता दिखाया आपको। दूसरे यहाँ पर मौजूद हैं, आप अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करें, दिल से, दिल में रखें इस बात को, सारी ज़िंदगी याद रखें, क्योंकि इनकी वजह से वो वसाइल भी मौजूद हुए, इनकी वजह से आपकी तरबियत भी हुई, इनकी वजह से आपने एक इश्तियाक़ पाया। तो दिस इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू योर लाइफ। याद रखें, नेवर मिस आउट। एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा इंसान, चाहे जहाँ भी हो, और ख़ास तौर पर मुसलमान, वो कभी एहसान फरामोश नहीं हो सकता। ये भी जहन में रखना कि इस इदारे ने आपके लिए जो कुछ किया है, तो जो अगर आप यहाँ ट्यूशन भी दिया होगा आपने, वो ट्यूशन इस इदारे का हक़ अदा नहीं कर सकता। तो ये मत समझना कि तुमने अपना पैसा खर्च कर इल्म हासिल किया। सरकार का इस न्यूटेक इदारे के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लिहाजा सरकार के भी आप पाकिस्तान के एहसान फरामोशी कभी भी मत कीजिएगा। दूसरी चीज़ कि ये कल्चर का हिस्सा भी है, और मैं समझता हूँ कि मैं पिछले दिनों एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की महफ़िल से बात कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने उनको ये एहसास दिलाया जो उनको ज़रूर होगा कि लोग यहाँ से पढ़कर जाते हैं। एक तो
افسوس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر حکومت نے اور پاکستانیوں نے اتنا موقع دیا، آپ کو ایلیٹ بنایا اس معاشرے نے، صرف اس انسٹیٹیوشن نہیں، سارے راستے پاکستان نے آپ کے اوپر محنت کی ہے، اور جب پاکستان کے اندر آپ کو سمویا نہ جا سکے، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز آپ کو اپنے اندر سمو نہ لیں، تو مجبوراً لوگ روزی کی تلاش میں باہر گئے۔ تو میرا تو انویسٹمنٹ ضائع ہو گیا نا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ماں باپ یہاں بیٹھیں، بچے اچھی روزی باہر کما رہے ہوں تو ضرور وہ کچھ گھر بھیج دیتے ہوں گے، مگر ان کا انویسٹمنٹ، ان محبتوں کا تو کسی حد تک ضائع بھی ہوا۔ وہاں سے اوورسیز پاکستانیز پھر پاکستان کے لیے جتنی محنت کرتے ہیں وہ میں اور آپ جانتے بھی ہیں، مگر پھر بھی 80-90% اسی معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اور آپ کا کمال ہے کہ آپ نے اچھی تربیت بھی دی، سب کچھ لگایا، اس غریب ملک نے اتنا انویسٹ کیا جو وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور پھر ہم نے سیکنڈ وہیل کو تیار نہیں کیا کہ ہمارے ہاں اپنی عمارتیں نہ بنیں جو آپ کو رکھ سکیں، تو وہ باہر چلے جاتے ہیں، مگر بڑے بے چین رہتے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان آنے کے لیے۔ تو اگر ان کو نصف تنخواہ یا نصف آمدنی میں بھی آ سکیں تو آ جاتے ہیں، مگر کیوں آتے ہیں؟ اگر صرف مذہب سے محبت ہو تو سعودی عرب چلے جانا چاہیے، ان کو مکہ مدینہ میں جا کر بس جانا چاہیے۔ تو مذہب تو دنیا میں ہر جگہ پریکٹس ہو جاتا ہے۔ اصل میں پاکستان اس لیے آتے ہیں کہ یہاں کا کلچر اور یہاں کا مذہب کی پرائرٹیز کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، واقعی محبتوں کے ساتھ خاندان بناؤ۔ یہ ان کو وہاں ترس جاتے ہیں۔ وہاں کا معاشرہ انڈیویجولائزیشن سکھاتا ہے، وہاں کا معاشرہ کہتا ہے سیلفش ہو جاؤ، اپنے لیے دیکھو، اپنا کرو۔ اور یہاں کا معاشرہ ابھی بھی ڈسپائٹ چیلنجز ابھی بھی دل کھول کر لوگوں کو اپناتا ہے، اپنے خاندان کے اندر خدمتیں کرتا ہے۔ میں تو پرانی بات کر رہا ہوں، 70s میں جب میں 73 میں مشیگن گیا ماسٹرز کرنے کے لیے، تو مجھے بڑا تعجب ہوا، ایک دو واقعات عجیب سے ہوئے۔ میرا جو استاد تھا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، وہ کہنے لگا میرا ویکنڈ ضائع ہو گیا۔ تو میں نے اس کو پوچھا کیوں ضائع ہو گیا؟ کہنے لگے اس وجہ سے ضائع ہو گیا کہ میں اپنے باپ کو ایک اولڈ ہوم سے دوسرے اولڈ ہوم میں جا کر میں نے اس کو ٹرانسفر کیا، اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ 73 میں جب وہ زمانہ آ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ میرا ویکنڈ ضائع ہو گیا کیونکہ میں نے اپنے باپ کی یہ خدمت کر دی۔ برٹرن رسل نے ایک کتاب لکھی تھی، اب مجھے اس کا صرف ٹائٹل یاد رہ گیا کیونکہ 60s میں نے پڑھی تھی، میرج اینڈ مورلز ان سوسائٹی، اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ زمانہ جس انداز سے آ رہا ہے اس میں اقدار جو ہیں وہ پیچھے چلتی چلی جائیں گی، ہر شخص انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اور اپنی زندگی میں اور اپنی آمدنی میں اتنا پھنس جائے گا کہ ہر چیز، شادی، خاندان، یہ سب چیزیں چیلنج ہو جائیں گی، ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک قانون پاس کرنا پڑا، ذرا دیکھیے نا، مطلب وہ زمانہ بھی آ گیا۔ پاکستان کے اندر ایک قانون پاس کرنا پڑا جو 8-10 مہینے پہلے پاس ہوا۔ اس کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی قدر نہ کرے، ان کو ان کے گھر سے نکالے یا ایسی کوئی کیفیت پیدا ہو تو اسٹیٹ بیچ میں جائے گی۔ یہ تو معاشرے کا کام تھا، معاشرہ ایسی تربیت دیتا تھا، معاشرہ اہتمام کرتا تھا، خاندان والے اہتمام کرتے تھے کہ بے غیرت تم نے ایسا کام کیا کیوں؟ یہ اسٹیٹ کو تو یہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس کا مطلب there is a change happening in society۔ اور بچوں آپ تو یاد رکھو، یہ چینج جو ہے یہ ذہنی چینج ہے، اس کو چینج کرنے کے، اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے دیکھو کمائیں، محنت کریں، کوئی اس چیز سے نہیں روک سکتا، مگر جب محبتوں کو نکال دو گے اپنی ریلیشن شپ سے تو خود بھی پریشان رہو گے، خود بھی اسٹریس میں رہو گے، اور معاشروں کے اندر وہ تناؤ پیدا ہوگا کہ اپنا میں اکیلا میں زندگی گزار سکتا ہوں۔ نتیجہ کیا ہے؟ لیٹ می مینشن ٹو یو سم تھنگ وچ کیم ٹو مائی نالج اونلی اباؤٹ 1 or 2 months ago، اور میں نے اسمبلی کے اندر جو تقریر کی اس کے اندر بھی اس بات کو شامل کیا۔ اتنا سٹریس ہے سوسائٹی میں، اتنی پریشانی ہے سوسائٹی میں کہ فگرز ہی نہیں تھے کوئی۔ تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے فگر دیا کہ 24% لوگ ایک وقت میں کسی پریشانی میں موجود ہیں، جس کو سٹریس کہتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اگر اس پریشانی میں ان کو گھر میں لوگ شیئر کر لیں، گھر میں دیکھو جوائنٹ فیملی میں ایک خوبصورتی تھی، گھر میں لوگ شیئر کر لیں۔ جب اکیلا ہو جاتا ہے تو کسی سے شیئر بھی نہیں کرتا، گھر میں لوگ شیئر کر لیں تو وہ پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آج کل میں پھر اس بات پر محنت کر رہا ہوں، جیسے
مسز سمینہ علوی نے بریسٹ کینسر کو فوکس کر کے 3-4 چیزوں پر لائے. میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو سٹریس ہے معاشرے میں اس کو قابو کیا جائے. مگر ایک فگر اس میں اور بھی بڑا الارمنگ تھا. وہ الارمنگ یہ تھا کہ کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کے لیے یہ انفارمیشن ہے کہ 60 to 80% آف کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس آر انڈر اسٹریس. ایسی کیا کیفیت ہے؟ علم کی تلاش کے اندر یہ ذہنی پریشانیاں کیسے آ گئیں؟ یہ کیسی مشین ہے جس پر ہم نے ان کو ڈال دیا، جس کے اندر یہ مسلسل بھاگتے رہے اور دماغی تناؤ کے اندر مبتلا ہوں. نتیجہ کیا ہے؟ یہ فارمیٹیو ایئرس کے اندر ہم نے ان کی مشین، روزی کمانے کی مشین کے اوپر ان کو اتنی ایکسرسائز کروائی کہ زندگی بھر ایسے ہی زندگی گزاریں گے، صرف روزی کے پیچھے بھاگیں گے. تو یہ بیلنس جو ہے یہ ضرور میرے پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ آپ لوگ بڑی محنتیں کریں اور دوسروں کا دنیا کا مقابلہ کریں، مگر زندگی میں ایک بیلنس رکھنا بھی بڑا ضروری ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. 60 to 80% آف اسٹوڈنٹس ور انڈر اسٹریس. اور جو آپ اخبار میں کبھی کبھی خبریں دیکھ لیتے ہیں نا کہ ماں نے بچوں کو مار دیا، یہ ہوا، یہ تو صرف وہ بامز ہیں جو ٹپ آف دی آئس برگ پہ جا کر ایکسپلوڈ ہوتے ہیں. باقی معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے. اس کے بعد میں آپ سے یہ بات کہوں کہ علم جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اب پچھلے دنوں میں اپنی اگلی ایک گفتگو کے لیے تیاری کر رہا تھا، تلاش کر رہا تھا کہ علم کی کیا کہاں کہاں اہمیت ہے. تو میں نے قرآن کی آیت جو یہاں پڑھی گئی اس کو دیکھیں، اور ویسے بھی دیکھیں کہ آیت الکرسی کے اندر بھی یہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر تم تک علم نہیں پہنچے گا. پھر مجھے ایک قرآن کے کچھ الفاظ جو میں نے اب اپنی نماز کے اندر اس کو شامل کر لیا جب سے میں اس کی حقیقت سے واقف ہوا ہوں، وہ رب زدنی علما، کہ اللہ مجھے علم دے. اس کا نزول کی کیفیت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فرشتہ، یہ اقرا والی صورت بھی اسی وقت آئی جب فرشتے وحی نازل ہوتی تھی اور قرآن کی صورتیں نازل ہوتی تھیں، تو آپ کیونکہ بشر ہیں، سب سے بڑے بشر ہیں، سب سے بڑی محبت اللہ کو آپ سے ہے، کائنات کی بنیاد آپ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر ان کو پریشانی ہوتی تھی کہ میں یاد رکھوں، میں یاد کروں. تو یہ رب زدنی علما جب آیا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فکر مت کرو، ہم یاد رکھوائیں گے تم کو، تم دعا کرو بس کہ اے اللہ مجھے علم دے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر صورت آپ کے لیے بھی نہیں. تلاش کرتے رہو، تلاش، راستے بڑے کھلیں. آپ کے بس میں بھی نہیں ہے علم حاصل کرنا. غلط فہمی میں بھی مت رہنا کہ تم بڑے عالم بن جاؤ گے. اللہ کا علم اتنا بڑا ہے کہ آپ کے قابو میں ذرا سا بھی نہیں آئے گا. تو فخر مت، غرور مت کرنا. جتنا علم حاصل ہو اس کو معاشرے کے اعتبار سے سوچنا اور اپنا ذہن کھولنا، کیونکہ ذہن کے اندر بہت ساری چیزیں اجاگر ہوں. اطمینان کی طرف آدمی جب جاتا ہے جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے. یہ دوسری بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ ذرا یہ بھی دیکھو آپ کی زندگی کی پرائرٹی. اسی وجہ سے میں خوش ہوتا ہوں یہاں پر جب آتا ہوں، کیونکہ آپ کی زندگی کی پرائرٹیز کے اندر روزی کمانا ضرور نیکسٹ امیجیٹ پرائرٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لڑکیاں یہاں تعلیم پائی ہیں تو میں ان سے پا چکی ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، ان کے ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ عورت اکنامک پروڈکٹیو سائیکل میں رہے. یہ بڑا نقصان میرے ملک کا ہوتا ہے کہ اتنی اچھی تعلیم پا کر یقیناً اپنی اولاد کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے اچھی پڑھی لکھی ماں سے، مگر وہ تعلیم تو بڑی مختصر بھی ہو سکتی ہے. 4 سال کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم کا اور اولاد کی تربیت سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. تو واٹ اے ویسٹ اف اٹ ہیپنس، اینڈ اٹ از ہیپننگ. اچھا، اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتا اس کو قابو کیسے کرے. میڈیکل سائٹ پر آپ یہ دیکھیے کہ جب سے سپریم کورٹ نے 80 کی دہائی کے اندر یہ قانون پاس کیا کہ عورتوں اور لڑکیوں اور لڑکوں کے ایڈمیشنز میرٹ پر ہوں گے، تو ماشاءاللہ لڑکیاں محنت کر کے دے آلویز کم اپ ان اے ہیوج نمبرز. تو 80% داخلے، 70% داخلے لڑکیوں کے ہوتے ہیں. اور یہ ملک دیکھو، ذہن میں رکھنا، اتنا ایوریج انکمز کا ملک ہے، اس میں بڑا مشکل ہے تعلیم دینا. یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو ملک نے آپ کے ساتھ کیا اس کی قدر کرو. تو عورتوں کو تعلیم دیتے ہیں اور جب گریجویٹ ہو جاتے ہیں تو وہ 80 کلاس میں، 100 کی کلاس میں اگر 80 لڑکیاں تھیں، ان 80 میں سے 40 یا 50 کبھی میڈیسن پریکٹس ہی نہیں کرتی. واٹ اے ویسٹ. کیا ہو کیا رہا ہے؟ یعنی جو پلانرز ہیں جو یہاں موجود ہیں اور جو پلاننگ ہو رہی ہے
اس کے اندر ایک ویسٹ پروڈیوس ہو رہا ہے. ویسٹ نہیں، علم تو ہے مگر علم کا نتیجہ پروڈکٹیوٹی اس کی کہاں گئی؟ تو لہٰذا میں آپ سے لڑکیوں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خاندان کی اہمیت، اچھی شادیوں کی اہمیت ضرور، اچھی بچوں کی تربیت کی اہمیت، مگر پروڈکٹیو سائیکل میں سے اگر کچھ دنوں کے لیے نکلنا بھی پڑے اپنی بچوں خاندان کو بنانے کے لیے تو بھی اس کے بعد بھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اور لڑکوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی اگر بیویاں، آپ کی شادیاں ہوں گی، اگر آپ کی بیویاں پڑھی لکھی آئیں تو کبھی یہ کیفیت مت پیدا کرنا کہ جی گھر میں کما لوں گا تم گھر میں بیٹھو. یہ کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے. بلا وجہ اسلام، بی بی عائشہ، بی بی خدیجہ واز اے بزنس وومن. کہاں سے یہ کانسیپٹ آ گیا کہ گھر میں بیٹھو؟ اور پاکستان کے اندر پروڈکٹیوٹی، قائد اعظم کہتے کہتے انتقال ہو گیا کہ جی عورتیں ساتھ چلیں گی تو یہ معاشرہ کامیاب ہوگا. تو لہٰذا یہ میری دوسری اپیل تھی آپ کے ساتھ. دوسرے، مجھے خوشی ہوئی آپ نے اپلائیڈ ریسرچ کی بات کی، ویری گڈ. آپ نے کہا کہ آئی سی یو کے حوالے سے، 3D پرنٹنگ کے اعتبار سے، ڈائلسس کے اعتبار سے آپ نے چیزیں پروڈیوس کی جو معاشرے میں اہمیت رکھتی ہیں. تو لہٰذا ساری ریسرچ آپ سے گزارش ہے مارکیٹ اورینٹڈ بھی کریں. فی الحال پاکستان کو آئیوری ٹاور ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال پاکستان کو ایپلیکیبل ریسرچ کی ضرورت ہے، اور ایپلیکیبل ریسرچ کا موٹیویشن مارکیٹ سے آتا ہے. تو لہٰذا مارکیٹ سے کیا موٹیویشن آیا؟ کووڈ کے زمانے میں موٹیویشن آیا. مارکیٹ کے ساتھ آپ کا لنک رہنا چاہیے. اب مجھے نہیں معلوم کس طرح سے آپ لنک پیدا کریں. ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سینٹ میں مارکیٹ کی ریپریزنٹیشن ہو جاتی تھی، مگر سینٹ کی میٹنگز اتنی انفریکوینٹلی ہوتی تھی کہ اس کا ایفیکٹ نہیں ہوتا تھا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو خود آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے اسی کا ایٹیٹیوڈ ٹوٹلی مارکیٹ اورینٹڈ ریسرچ اینڈ مارکیٹ پارٹیسپیشن. اس کے بعد بچوں آپ سے ایک اور چیز کا ذکر کروں کہ یہ اس یونیورسٹی کے خاص طور پر میں دوسری مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ یونیورسٹی ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی ہے، اور میں ریکٹر صاحب سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس وقت دنیا میں جتنی تیزی سے ٹیکنالوجی میں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں خاص طور پر ترقی ہو رہی ہے وہ میں اور بہت سارے لوگ واقف ہی نہیں ہیں. انفارمیشن کا بہتات اتنا ہے. لیٹ می گیو یو اے بام شیل آف انفارمیشن. وہ بام شیل یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں اتنی انفارمیشن نہیں ہے، اتنی انفارمیشن ہے کہ اتنے انسان نہیں ہیں کہ اس کو ڈائجسٹ کر سکیں. تو دنیا کو ضرورت ہے، کس کی؟ دنیا کو ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کی. اور اس ملک میں ایک یوتھ بلج ہے، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس یوتھ بلج کو ہم ایجوکیٹ کریں. ورنہ یہی یوتھ بلج، دیکھو کمال ہے اس قوم کے اوپر کہ عورتوں کو اکنامک پروڈکٹیو سیکٹر سے آئسولیٹ کیا ہوا ہے، میجارٹی آف وومن، اس کے باوجود یہ قوم کھاتی پیتی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر. اسی طرح سے اگر یوتھ بلج کو ہم نے تو ہر لیول پر ایک کیفیت ہے. اسی وجہ سے مجھے آپ ہیرا لگتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہیرے اب ضائع نہ ہوں واپس. یہ ہیرے پتھر نہ بنے، علم کے ہیرے پتھر نہ بنے. بچوں کو آؤٹ آف اسکول چلڈرن 2 کروڑ، کیا عجیب حساب ہے بھائی ہمارے یہاں. 2 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں. اچھا پھر کیا ہوگا جب ان کو آؤٹ آف اسکول ہیں کوئی ٹیکنیکل سکلز بھی نہیں ہوں گی. لہٰذا پہلا سٹیج تو یہ ہے کہ جو بچے رہ گئے تعلیم سے ان کو سکل ٹریننگ دی جائے کہ بھائی صرف مزدوری نہیں کرو بلکہ ڈرائیوری کر لو، الیکٹریشین بن جاؤ کوئی اور. تو یہ ٹیفٹا اور پاکستانی حکومت کے بڑے اچھے پروگرامز ہیں جن کے اندر اسکل ٹریننگ دی جا رہی ہے. مثال کے طور پر جو سائن لینگویج ہے وہ بھی سکھائی جا رہی ہے. کوئی 150 200 300 400 سکلز دیے جا رہے ہیں. مگر کتنا اچھا ہوتا کہ تعلیم یہ پا لیتے تو اسکل ٹریننگ وڈ بی این ایڈیشن ٹو دیئر نالج اینڈ ایبلٹی ٹو پروڈیوس ہائر مور ایفیشینٹ ورک ان سوسائٹی. دوسرے لیول پر پھر کیا ہے؟ پہلے تو یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن، پھر ہم اسکل ٹریننگ، پھر مڈل پاس ان کی اسکل ٹریننگ، ہر لیول پر. پھر کوئی میٹرک پاس ہے اس کی اسکل ٹریننگ ہے. پوری تعلیم تک پہنچانے میں یہ ملک قاصر ہے اور یوتھ بلج آپ کو فیس کر رہا ہے. اچھا یوتھ بلج کا کیا ہوگا؟ یہ برڈن بن جائے گا جیسے جیسے اولڈ ایج میں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اتنا پروڈکٹیو نہیں ہوگا وداؤٹ تعلیم. تو میرے ملک کو تو بڑے کرائسس ہیں. ان کرائسس کے اندر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ جب آپ پاکستان کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو. تو لہٰذا آپ تو گریجویٹ کر رہے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں ہمیں تو نمبرز چاہیے. ہمیں تو سینکڑوں، کتنا اچھا ہوتا کہ یہاں پر کئی ہزار لوگوں کو آج اس سال گریجویٹ کر رہے ہوتے. کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟
یعنی یا تو اس کو بریک اینڈ مارٹر کے اعتبار سے ہم ڈیپینڈنٹ رہیں کہ بھئی آپ نے بچے کو ایک بریک اینڈ مارٹر اسکول میں کلاس 1 میں ڈالا اور 10ویں میں آپ لے لیجئے گا، جیسے پروڈکشن سائیکل نہیں ہوتا، 10ویں میں آپ لے لیجئے گا تیار بچہ 10 میٹرک کر کے ہے، تو یہ پروڈکشن سائیکل اب دنیا میں نہیں رہا، اور اس کے لیے پہلے بریک اینڈ مارٹر اسکول اسٹیبلش کریں، بریک اینڈ مارٹر یونیورسٹیز اسٹیبلش کریں، بریک اینڈ مارٹر کالجز اسٹیبلش کریں، اتنا پیسہ نہیں ہے۔ تو جب سے میں آیا ہوں، جب سے ہر یونیورسٹی سے میری یہی گفتگو چلتی ہے، میں کہتا ہوں کہ یار نمبر بڑھا دو، تو وہ کہتے ہیں جی 1 ارب روپے اور چاہیے۔ اب میں بھی ایک فکس میں پریشانی میں کہ بھئی 1 ارب ان کو نمبر بڑھانے میں چاہیے، پھر سارے میں تو سارا پیسہ ایجوکیشن پر لگے گا، اور گورنمنٹ از اسپینڈنگ ریزنیبل اماؤنٹ آف منی، یعنی پروونشل بجٹس اور فیڈرل بجٹ ملا کر، پروونشل بجٹس کیونکہ ایجوکیشن ان کے ہاتھ میں۔ لیٹ می گیو یو اے فگر، کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ جی یہاں پر گڑبڑ ہے، یہاں پر اباؤٹ آل پروونسز 23 سے 28% اپنے بجٹ کا تعلیم میں ڈالتے ہیں، اس سے زیادہ شاید ممکن بھی نہ ہو، مگر ایفیشنسی بڑھا دی جانی چاہیے۔ یعنی ایفیشنسی جیسے گاڑیوں کے فیول ایفیشنسی بڑھاتے ہیں آپ، ایفیشنسی بڑھا دیں، تو اس زمانے میں آن لائن ٹیچنگ، آن لائن ٹریننگ، آن لائن کے اعتبار سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ایک یونیورسٹی ہے پاکستان میں جس کے اندر میں ہر جگہ اس کی اس معنی کر کے کہ کانسیپچولی اٹ از گڈ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور ورچوئل یونیورسٹی، کانسیپچولی اٹ از گڈ، اور آپ ہی کے لوگوں نے، یعنی کریڈٹ ہے آپ کی قوم کو کہ چیزوں کو بہت پیڑے پکڑا۔ علامہ اقبال یونیورسٹی پرابلی پچھلی صدی میں بنی تھی، یعنی 1980 کے زمانے میں، اور آپ نے ریکگنائز کیا کہ جی یہ ویڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی ہم تعلیم دے سکتے ہیں، تو کتنا اچھا کانسیپٹ، دوسری قوموں نے بعد میں پک کیا، مگر یہ کہ آپ نے ایک کانسیپٹ پک کیا۔ ورچوئل یونیورسٹی دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ورچوئل ایجوکیشن دنیا میں کتنی بڑھ رہی ہے۔ 50% آپ کے لیے جی، استادوں کے لیے بھی، اور 50% آف یونیورسٹیز ان دا US، ان کا 50% کریکولا، 100% یونیورسٹیز کا تقریباً 50% کریکولم اب آن لائن ہے، آن لائن ٹیچنگ کرتے ہیں۔ ٹیوشن کم ہوا، اور میں پچھلے دنوں، اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو آپ دیکھیں، یہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کی رپورٹس ہیں ایجوکیشن کے اوپر، پتہ چلا کہ جناب ٹیوشن فی کم ہو گیا، ٹائم آف ٹریننگ کم ہونے کا امکان ہے، اور کوالٹی پکڑے رکھا انہوں نے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پھر کوالٹی کہاں سے آئے گی، کوالٹی کو پکڑے رکھا۔ تو ورچوئل یونیورسٹی میں جب میں نے کہا کہ نمبر بڑھاؤ، تو 28,000 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے پر ایئر ایڈمیشنز لیتے تھے، اب وہ 80,000 اسٹوڈنٹس لے رہے ہیں، and not a single penny from the government, not a single penny in 3 years, 4 years, not a single penny from the government. سب سے سستی ڈگری بھی دے رہے ہیں بیچلرز کی، 1,25,000 in all the 4 years. ضرور کوالٹی کے اندر امپروومنٹ کرتے رہیں گے، مگر میں بتا رہا ہوں کہ آپشنز، جس کو بھوک ہوتی ہے نا وہ تلاش کرتا ہے کہ مجھے کہاں سے کیا چیز مل جائے گی کھانے کو، جس کو بھوک نہیں ہے وہ تو بڑے مزے سے بیٹھا رہے گا کہ دیکھا جائے گا، جو آئے گا کھا لیں گے، ہے بہت سارا موجود۔ ہمیں بھوک ہے علم کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا دور پاکستان کا اگر ہم نے صحیح فوکس کر لیا تو اگلا دور پاکستان کا علم کی بنیاد پر بڑی تیزی سے آپ کمیٹی آف نیشنز میں بڑھ سکتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ سیاسی اعتبار سے دیر از اے کنٹینرائزیشن آف آر فوکس ان آر مائنڈز۔ آج کل یہ ادھر سے کنٹینر ادھر رکھ دو، ادھر سے ادھر رکھ دو، ادھر سے جائے گا آدمی وہاں پہ گرفتار ہو جائے گا، وہاں سے آئے گا ادھر گرفتار ہو جائے گا۔ ایسی قوموں کی ترقی کیسے ہوگی؟ میں سیریس کویشچن ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک بڑی اہم مثال دیتا ہوں۔ میں نے آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جی نالج دنیا میں اتنی ہے کہ اس وقت ہینڈل نہیں کر سکتے، مگر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت کمپیوٹرز، آپ بڑے خوش ہیں کہ جی سپر کمپیوٹرز ہیں، یہ وہ ہیں، کوانٹم کمپیوٹرز کا دور آ رہا ہے۔ نالج اتنی ہے کہ ہینڈل نہیں ہوگی، تو کون ہینڈل کرے گا؟ دا کوانٹم کمپیوٹر۔ وہ اتنا بڑا پیراڈائم شفٹ ہے۔ جو لوگ واقف ہیں کہ گوگل کا 53 کیوبٹ کا سائیکومور کمپیوٹر، سائیکومور چپ نے یہ کلیم کیا 2019 کے اندر کہ ہم نے ایک وہ ایشو ہینڈل کیا جو دنیا کے سپر کمپیوٹرز مل کر بھی، ہم نے 300 سیکنڈ کے اندر وہ پرابلم ہینڈل کیا جو 10,000 سال میں نہیں ہینڈل کر سکتے سپر کمپیوٹرز مل کر۔
اس بات کو بھی چھوڑیے, یہ تو اتنی تیزی سے چینج ہوتی ہے. 53 کیوبٹ اگر آپ لوگوں میں سے سائنس کے ٹیک کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے تو کہہ سکتا ہوں نا, اٹ از بیکاز آف کوانٹم سپر پوزیشن اینڈ انٹینگلمنٹ, جس کی بنیاد پر یہ کوانٹم کمپیوٹرز بنتے ہیں. ایک کیوبٹ کا اضافہ, یہ 53 کیوبٹس مینس 53 جو انالائز کر رہے ہیں نا انفارمیشن آر 53 انٹینگلڈ الیکٹرانز وچ آر انالائزنگ دس مچ انفارمیشن. ایک کیوبٹ کا اضافہ ڈبلز دا کیپیسٹی آف دیٹ. تو اب ایک دوسرا کمپیوٹر کینیڈین کمپنی نے کیا جس نے اب یہ کلیم کیا, اس سال یہ کلیم کیا کہ their computer Sycamore was 115 million times faster than the biggest supercomputer in the world. 115 million times. بچوں یہ ایکسپونینشیل کیفیات ہیں, یہ نہیں ہے کہ یوں چل رہے ہیں, یہ یوں چل رہے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا, اسی سے امپریس ہو کر اب جو انہوں نے دوسرا کینیڈین کمپیوٹر جو 129 بٹ کا ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے مائکرو سیکنڈز لیس دین اے سیکنڈ, مائکرو سیکنڈ کے اندر ہم نے ایک پرابلم سالو کیا جو سپر کمپیوٹر, دا بگیسٹ سپر کمپیوٹرز ان دا ورلڈ ٹوڈے ول ٹیک 9000 ایئرس ٹو ہینڈل. پاکستان کا ہے. اب نا لیٹس کم بیک, واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ جو اگر اپنی پلاننگ صحیح نہیں ہو تو کوئی 1 سال پہلے میں نے یہ نیت کی کہ جو کوانٹم سائنٹسٹ پاکستان کے ہیں جو کوانٹم فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, جو ڈائسپورا میں موجود ہیں, یہاں تو ریسرچ ہو نہیں رہی, ان 15-16 کو میں نے سوچا کہ ایک کوانٹم لیب بنا لی جائے, ایڈوائزری گروپ بنا لیا جائے. بٹ بیکاز آف دیز پولیٹیکل چینجز نتھنگ ہیپن. اینڈ واٹ ہیپن ان انڈیا, یہی جو میں نام بھول رہا ہوں جو 129 کیوبٹ والا کمپیوٹر ہے, ان کی IIT کے ساتھ ایک کولیبریشن 6 مہینے پہلے شروع ہو گئی. ہمیں خیال آیا 1 سال پہلے, بٹ دا کنٹری گیٹس ڈسٹریکٹڈ. تو دیکھو بچوں, زندگی میں بھی پرائرٹیز کو اہمیت دینا ہمیشہ. یو ہیو ٹو ہیو دس اسکل سیٹ کہ آدمی پرائرٹیز کیا ہیں. ہمیشہ ذہن میں رکھنا پرائرٹیز خاندان ہے, پرائرٹیز خوشی ہے, اس پرائرٹی کو سب سے اوپر رکھنا. علم کی تلاش کے اندر یہ پرائرٹی تمہاری ضائع نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر پرائرٹی واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف اینڈ کیپ اے بیلنس, بیکاز وداؤٹ دیٹ بیلنس یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اٹین what you want to attain. You will not have a balanced life. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں وہ میں کس سے کہوں گا کہ کون اڈاپٹ کرے. اس وقت دنیا کے اندر سیاستدان انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. 3 کتابیں میں نے پچھلے سال کی تھیں, ایک تو عظیم اظہر صاحب کی تھی ایکسپونینشل, ایک ہینری کسنجر اور ایرک شمٹ کی کتاب تھی, اور ایک پیٹر ڈائمینڈس کی. یہ 3 کتابیں میں نے پچھلے سال ریکمینڈ کی تھیں اس لیے کہ ہمارے جو ڈیسیشن میکرز ہیں دے ہیو نو آئیڈیا کتنی تیزی سے دنیا ترقی کر رہی ہے. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں انٹینگلڈ ہیں, ہم بلند نہیں ہو رہے. اور بالکل چھوٹی سی مثال ہے کہ جب آپ ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں ان سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بالکل چھوٹی سی مثال ہے, جب بچے لڑتے ہیں نا تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کس چیز پر لڑ رہے ہیں, تو وہ بلند ہو کر اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھو بچے لڑ رہے ہیں, یہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ جس چیز پر یہ لڑ رہے ہیں, امپورٹنٹ اور چیزیں ہیں. تو جو ویژن ہوتا ہے نا وہ نبی لاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ویژن لائے تو لوگوں کی ان فائٹنگ ختم ہوئی کیونکہ انہوں نے ویژن اوپر کا دکھایا. تو ایک تو لیڈرشپ بڑی ضروری ہوتی ہے جو ڈسٹریکٹ کرے فرام یور ڈے ٹو ڈے رائیولریز اینڈ فائٹنگ ٹو اے ہائر ویژن. اور میں سمجھتا ہوں اس کو بھی ریکگنائز کرو. جو گڈ ڈیسیشن میکنگ ہے, میں لیٹ می کم ٹو دی اینڈ آف مائی اسپیچ. جو اب میرے کو کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں مگر آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا. وہ میں مثال دیتا ہوں اسٹونیا اور لیتھوینیا کی کہ جب دونوں آزاد ہوئے تو فن لینڈ نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس اینالاگ PABX سسٹم ہے ٹیلی فون کا, وہ ہم مفت میں دیں گے تم کو. تو ایک ملک نے لے لیا, لیتھوینیا نے, ایسٹونیا نے نہیں لیا. انہوں نے کہا جی ہم ڈیجیٹل جائیں گے. ٹوڈے دا فٹ پرنٹ آف ایسٹونیا in IT and digital technologies is bigger than per capita than any country of the world. تو کیا ہوتا ہے, لیڈرشپ ویژن لیتی ہے. لیڈرشپ اس میں کوئی رسک نہیں ہے, لیڈرشپ ویژن لیتی ہے. سب سے آسان طریقہ اپنے انٹلیکٹ کو امپروو کرنا, اپنے معاشرے کو امپروو کرنا. یہ جو کیفیت اس وقت معاشرے میں ہیجانی کیفیت ہے, غیبت کی, واٹس ایپ نکالو, اس کو بھیج دو, اس کو بھیج دو, خدا کے واسطے اس کو سمجھ لو کہ یہ کوئی معاشرے کا کے اوپر احسان نہیں ہے, مگر ہم اپنا باعث پروپیگیٹ کرتے ہیں. میری مرضی کا واٹس ایپ آئے, چاہے جیسا بھی ہو, میں نے دوسروں کو بھیج دینا ہے, سچ جھوٹ سب.
تو یہ مجھے اتنا سیریس کنسرن ہے کہ میں نے 2 سال پہلے پارلیمنٹ کی تقریر کے اندر یہ بات کی. فیک نیوز اتنا چل رہا ہے اس وقت، دنیا میں بھی چل رہا ہے، پاکستان میں بھی چل رہا ہے. اب میری اور آپ کی گفتگو کے آڈیوز اور ویڈیوز نکل جاتے ہیں. ارے کوئی طریقہ ہے کمال ہے. میں پچھلے دنوں کوئی 1 ہفتہ ہوا کامسیٹس یونیورسٹی میں بات کر رہا تھا، اور میں نے ایک مثال دی جو بعد میں وہ اتفاق سے میرے وہ بات کا کوئی عکس نظر آیا. میں نے یہ کہا کہ دیکھو میں اتنا کانشیس ہوں اب پرائیویسی کے حوالے سے، اور میں مثال دیتا ہوں حضرت عمر سے. حضرت عمر ایک گھر کے اندر کھٹکھٹایا، آوازیں آ رہی تھیں، خود چھلانگ مار کے اندر چلے گئے، دروازہ اندر والوں نے نہیں کھولا، اور وہاں شراب نوشی ہو رہی تھی جو حرام ہو گئی تھی. جب تو حضرت عمر نے وہ اتنے سخت اس معاملے میں کہ انہوں نے اپنے بچے کو بھی اس کی سزا دی، بیٹے کو بھی. وہ باہر آ گئے اور انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. انہوں نے کہا دیکھو مجھے حق نہیں پہنچتا تھا کہ یہ کروں، پرائیویسی کو میں ایروڈ نہیں کر سکتا. اچھا یہ اس فاؤنڈیشن سے اسلام ہے، اس پرائیویسی کا ایروژن. تو میں کامسیٹس میں یہ مثال دی کہ اگر آپ کی ماں باپ بیٹھیں، اگر آپ کی کوئی گفتگو جو 50 سال کی اپنے ایکسپیرینسز کی بنیاد پر کسی کے متعلق بھی بات کریں، وہ باہر جائے تو کتنا افسوس ہوگا. اور ایکچولی اسی قسم کے چیزیں بھی پھر نکل آئیں. تو لہٰذا مجھے نہیں معلوم، ممکن ہے آج سے 10 سال بعد پرائیویسی کی کوئی اہمیت نہ ہو، سب کو معلوم ہو سب کیسے ہیں. مگر جو ہمارے جن کے بال سفید ہیں وہ ابھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. سننا بچوں آپ شاید ایکسیپٹ کر لو بعد میں کہ نہیں سب ایک سے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ایک سے نہیں ہوں گے سب. میں یہ فرق بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں رہے، ایک سے سب نہیں ہوں گے. ہر ایک بڑے بڑے نبی دعائیں مانگتے تھے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ مجھے معاف کر دے. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. بڑے بڑے نبی، صرف نبی حالانکہ خطاؤں سے دور ہیں، اور کبھی کبھی اللہ بھی ٹرین کرتا تھا. حضرت داؤد کو انفارمیشن آئی، اور اس وجہ سے آپ سے کہتا ہوں کہ باعث کو دور رکھنے کا طریقہ یہ کہ انفارمیشن دونوں سائڈ کی لو زندگی میں. حضرت داؤد کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا جو ایگزیکٹلی بڑا لمبا سا ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. انہوں نے فرسٹ انفارمیشن کے اوپر فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری بات. پھر جب اللہ سے انہوں نے معافی مانگی، جب اللہ نے معاف کیا تو انہوں نے عصر کے وقت نماز پڑھی. اور کہا یہ جاتا ہے، فقہا یہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز جو کمپلسری اسلام میں آئی وہ حضرت داؤد کی اس معافی سے آئی کہ انہوں نے دونوں سائڈز نہیں دیکھیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو اس وقت معاشروں کے اندر ہو رہی ہیں، اس کے اندر آپ لوگ میچورٹی کے ساتھ اس کو سمجھیں. اور اس کے اندر پیسہ نہیں خرچ ہوتا کہ میں فیک نیوز کو سمجھ جاؤں، میں غیبت کو پہچان لوں کہ کیا ہے. اور قرآن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، کیونکہ فیک نیوز مسٹ ہیو ایگزسٹڈ. جذبات غیبت مسٹ ہیو ایگزسٹڈ. اور غیبت تو بڑا زہر ہے نا، کہ میری گفتگو کسی اپنے دوست کے ساتھ ہو، وہ جا کر میری ماں کو سنا دی جائے تو میری ماں تو مرحومہ خفا ہو جاتی کہ یہ تم تربیت میں نے اس کی نہیں کی، کیونکہ یہ گفتگو کے پیٹرنز ہیں جو ہر جگہ ہوتے ہیں. تو ٹیک کیئر آف دیٹ. اور آخری بات کہہ دوں کہ حضرت موسیٰ کی دعا کو کبھی مت بھولنا، یہ آپ کے لیے گریجویشن کے وقت اور زندگی بھر کام آئے گی. اور وہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ میرا سینہ کھول دے علم کے لیے. آپ کا سینہ کھلا ہے، کھولیں، اللہ سے دعا کریں، سینہ کھلا رہے. یہ جو بند ہو جاتا ہے بند بھی ہو جاتا ہے جب آپ باعث کے اندر اتنے پھنس جاتے ہیں کہ پھر آپ انفارمیشن نہیں لیتے. سینہ کھلا رکھیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرے کام آسان کر. آپ کے تو بڑے کام پڑیں گے نا، ابھی بڑی زندگی موجود ہے، تو اللہ میرے کام آسان کر. واحلل عقدۃ من لسانی، کہ میری زبان کو کمیونیکیشن کے لیے کھولے. اصل میں زبان ہی سب چیز ہے. کس نے کیا کہا، کیوں کہا، کس ماحول میں کہا، اس کو درگزر کے بغیر یہ کام چلے گا نہیں. میں روزانہ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے پوری بات نہیں کہی اور لوگوں نے روزانہ لوگوں نے غلط سمجھ لیا. تو اس کے اندر درگزر کے علاوہ کوئی کیفیت نہیں. جو میں کہوں وہ لوگوں کی سمجھ میں آئے. تو بچوں اس سے بہتر دعا، آئی پرے دس ان ایوری نماز کے اندر، اس سے بہتر دعا زندگی کے لیے کوئی نہیں. تو ود گڈ وشز ٹو آل آف یو. ممکن ہے میری کچھ باتوں کا تھوڑا بہت اثر رہ جائے زندگی کے اندر،
مگر آپ کے ملک کو آپ کی ضرورت ہے. اٹس اے بیوٹیفل کنٹری. صرف ہمیں سب چیزوں کا احساس ہو، ان غریبوں کا احساس ہو اور پورا خاندان ہم اٹھا سکیں، تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی ترقی کو، اور اس بات کا امکان ہے، میں اللہ میاں سے دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں اس کو بڑا طاقتور ملک بنا دے. تو اللہ کے بس میں تو سب کچھ ہے، دعا ہی کرتا ہوں میں، مگر امید تو آپ سے لگاتا ہوں. تو شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم.